नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कुछ दिनों में 8 साल के मुकाबले में कहूँगी पिछले 8 हफ्ते में जिस तरह से जो मुस्लिम विरोधी नफ़रत और हिंसा का जो पूरा एक माहौल देखा गया है, उसने देश की मुस्लिम आबादी को और साथ साथ हर वो व्यक्ति जिसका भारत के भविष्य में जिसका स्टेक है, जिसकी दिलचस्पी है, उसको बेचैन और बेकरार कर दिया है कि आखिर भारत किस मुहाने पर जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा है, फ़िलहाल अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कई तरह की याचिकाएं अलग अलग अदालतों में मौजूद हैं, जहां 300, 400, 500 साल पुरानी मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। यानी कि जो फ़िलहाल जो हम देख रहे थे पिछले कुछ सालों में, यानी 8 साल में पिछले नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान हमने देखा लिंचिंग की घटनाएं हुई, लोगों को गौमांस के गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारा काटा गया। इसके अलावा फिर हमने देखा सीएए कानून लाया गया, एनआरसी लाने की कोशिशें की गई, लेकिन अब उस सब के अलग जो बुलडोज़र राजनीति चल रही है उसको लेकर पूरा देश परेशान है कि वाकई जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनका भविष्य क्या होने जा रहा है। और इसी को लेकर देवबंद में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई जमीयतुल उलमा हिंद की। मुस्लिम संगठन है जिसके लाखों मेंबर्स हैं, देश का शायद सबसे बड़ा या सबसे बड़े जो मुस्लिम संस्थान हैं उनमें से एक है। और उसमें जिस तरह की बातें पेश आईं, खासकर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने मुस्लिम धर्म गुरु और साथ ही प्रेसिडेंट हैं वो जमीयतुल उलमा हिंद के महमूद मदनी साहब। उनके कई बयान इस वक्त चर्चा में आ रहे हैं और उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वो मौजूद है। खासकर एक बयान महमूद मदनी साहब का जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चला जाए या कहीं चला जाए। तो अब तक तमाम मुसलमानों को ये बात सुनने में आती रही कि अगर आपको ये पसंद नहीं है, भारत में आपको अच्छा नहीं लगता या आपके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, हर रोज़ ट्विटर पर लोग मुझे बोलते हैं गो टू पाकिस्तान। महमूद मदनी साहब, क्या ये जवाब आपने उन तमाम लोगों को दिया कि हम नहीं, आप पाकिस्तान जाइए? बिल्कुल। हमारी इस बात की जो रूह है वो ये है कि हमारे पास मौका था, हम नहीं गए। हमने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था और इंडिया को चूज किया अपने लिए। तो वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम चले जाओ? जो इसको ये कहने का शौक हो वही चला जाए, हम क्यों जाएंगे? मदनी साहब, दर्शकों को, जो बहुत सारे हमारे यंग दर्शक ऐसे भी हैं, युवा दर्शक जो पिछले 8-10 साल में बड़े हुए हैं, वो वोटर भी जब नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला तो वो 10 साल के रहे होंगे, उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि आप ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जो कि फ्रीडम फाइटर्स, यानी जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, आप उस परिवार से आते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आपने जो भूकंप आया था गुजरात में, उसके बाद जो आपने काम किया उसको पूरी दुनिया ने सराहा। यानी वो लोग जिनको आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही रद्द किया, क्या वजह थी ऐसी जिसके तहत आपने ये जो अपना सम्मेलन था, जो कन्वेंशन था, ये बुलाया? क्या चिंता थी जमीयतुल उलमा हिंद में? देखिए, जमीयत उलमा जो है वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और साल में कम से कम एक मर्तबा इसकी एनुअल जनरल मीटिंग होनी जरूरी है। जनरल काउंसिल की मीटिंग है साल में एक मर्तबा, हमारे संविधान के हिसाब से, दस्तूर के हिसाब से होना जरूरी होता है। पिछले कई सालों से वो कॉन्फ्रेंस नहीं, वो ये जनरल काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई थी कोविड की वजह से। तो ये एक सामान्य मीटिंग थी जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जमीयत के दस्तूर के हिसाब से होनी जरूरी थी और वो हालात की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत पहले इसको तय हुआ था कि ये कहीं दिल्ली के करीब किसी जगह करा जाएगा, फिर वो वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो सका और यूपी में चुनाव चल रहा था तो चुनाव की वजह से टाल दिया गया कि लोग इसको गलत रुख दे देंगे, चुनाव से जोड़ देंगे। तो ये हुआ कि चुनाव के बाद की ये डेट रख ली गई और ये डेट कोई तकरीबन 5 महीने पहले रखी गई थी। तो ये एक सामान्य मीटिंग थी, पर हालात जो थे वो सामान्य नहीं रहे। पिछले, जैसा कि आपने तस्करा किया, वो बात मैं कहना चाहता था, आपने पहले ही कह दी, अच्छा किया। वो ये कि पिछले कुछ महीनों में फिजिकली असोल्ट भी बहुत सारे हुए मुसलमानों के ऊपर। जगह जगह जुलूस निकाल कर गालियां दी गई और जुलूस की शक्ल में गालियां दी गई और खराब खराब मामलात किए गए। ऊपर से सरकार ने
بجائے اس کے کہ غلط کام کرنے والوں کو روکیں، مظلوم لوگوں کے اوپر اس کا استعمال شروع کیا، یہ جو بلڈوزر کا استعمال شروع کیا. تو ایک طرف زبان سے گالی دی جا رہی ہے، دوسری طرف ایکشن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈیمورلائز کرنے کی، ان کو بے گھر، تو وہ بے گھر کرنے کا میسج ایک آدمی جو بے گھر ہو رہا ہے اس پہ نہیں جاتا ہے، بلکہ پوری کمیونٹی پہ جاتا ہے. ہر ایک کو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اوپر ہی ہو گیا، یہ میرے ہی ساتھ ہو گیا. تو میں نے یہ صرف میرا نہیں، بہت لوگوں کا احساس ہے. یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ ملک کا معاملہ ہے کہ ملک کی ایک ایسی سوسائٹی جو ایک اچھے خاصے نمبر میں ہے، آپ اس کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، سائیڈ لائن کر کے رکھیے. پھر اس کے بعد آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس میں سرکار کا صرف حصہ نہیں ہے بلکہ اس میں میڈیا کا حصہ زیادہ ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. اس میں سرکار جس پارٹی کی ہے، اس پارٹی کے پروکتا، اس پارٹی کے منسٹرز، اس پارٹی کے ایم ایل ایز، اس پارٹی کے ایم پیز اور چیف منسٹرز الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ اسٹائل میں ان کو گالی دینے کا، ڈیمونائز کرنے کا، بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اور ادھر وہ بڑھ گیا بہت. تو حالات ایسے بن گئے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. ایک طرف ہمارا پورا یقین ہے. دیکھیے دو باتیں، آپ تھوڑا لمبی ہو رہی میری بات، میں معافی چاہتا ہوں. دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ آرگنائزیشن 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور یہ آرگنائزیشن نے اپنی پیدائش کے دن، یعنی جس دن اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی، ملک کی پوری آزادی کی ڈیمانڈ رکھی تھی. اس وقت تک کانگریس نے بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کانگریس نے اس کے بہت سالوں کے بعد پوری آزادی کی ڈیمانڈ کری. تو یہ اکیلی آرگنائزیشن تھی جس نے اپنی شروعات پوری آزادی سے کری تھی. پھر پاکستان کے آئیڈیا کو اپوز کیا تھا. اچھا، اس بیچ میں جمعیت کے جتنے بڑے لوگ تھے، سب لوگوں نے، اگر ٹوٹل ملایا جائے سارے لوگوں کا، تو 50 سال سے زیادہ لوگوں نے سزائیں کاٹی ہیں انگریزوں کی جیلوں میں. اب اور پھر ٹو نیشن تھیوری کو اپوز کیا، اور یہ پیغام دیا کہ نہیں، ہم لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں. آج بھی ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہمیں ساتھ رہنا ہی ہوگا. جی مدنی صاحب، آپ نے اچھا ہوا یہ بات بتا دی، کیونکہ میں نے جیسے کہا جو ہمارے یووا درشک ہیں وہ شاید جمعیت کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، بہت زیادہ اس بارے میں لٹریچر بھی نہیں چھپ رہا ہے کہ جو مسلم سنستھان ہیں، جو بھارت کی مسلم آبادی ہے، ان کی بھی پیڑھیاں در پیڑھیاں آزادی کے اسٹرگل میں حصہ رہیں، یا ان کا جو ایک کمپوزٹ جو بھی کچھ ہمارا ہے وہ سب کچھ ساتھ ساتھ بنایا ہوا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو گیان واپی کو لے کر ابھی جو بحث ہو رہی ہے، ایسا لگتا تھا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کورٹ میں یاچکا جائے گی، عدالت رد کر دے گی اور بات آگے بڑھ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ بالکل گمبھیر معاملہ ہو گیا، اور باقاعدہ اس پورے علاقے کو ابھی کارڈن آف کر دیا گیا ہے. وہاں پر وضو خانے کے آس پاس لوگوں کی جو تعداد ہے، جتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی کافی لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. یہ خبر یہاں تک آئی کل کی وہاں وکیلوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہاں نماز نہیں ہوگی چونکہ یہاں شیو لنگ پایا گیا ہے اور یہاں پر اب بابا مل گئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے بھی فکر ظاہر کی ہے یہ جو آپ کا کنونشن ہوا دیوبند میں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہندوؤں کی جو بہت زیادہ جو ان کی خاص ڈیمانڈ ہے، جیسے ایودھیا دے دیا، متھرا کاشی دے دیجئے، یا اور اس طرح کی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے دے دیجئے، قصہ ختم کیجئے، ایک بار شانتی ہو جائے گی. کچھ اس طرح کی آوازیں ابھر رہی ہیں. دیکھیے ہماری آرگنائزیشن نے 3 باتیں کہی ہیں. پہلی بات یہ کہی ہے کہ یہ معاملہ سڑک پہ نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہی ہے کہ یہ یا تو بات چیت سے حل ہونے چاہیے یا کورٹ سے حل ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہی ہے کہ اس کو میڈیا میں اس معاملے پر بحث نہیں کرنی چاہیے. یہ ہماری آرگنائزیشن نے ایک طرح سے یہ ایک فیصلہ کیا ہے پرانے تجربے کی بنیاد پر. 1954 میں، 52 میں، 53 میں، اور اس کے بعد سے بھی ایودھیا کے معاملے پر جمعیت علماء ہند کی ایک رائے ہمیشہ رہی ہے کہ یہ مسئلے کو سڑک پہ اگر لائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. میں آج بھی اسی پر ہم لوگ قائم ہیں
کہ اس معاملے کو سڑک پہ نہیں لانا چاہیے. اب آپ نے یہ جو ایک سوال کیا یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، اور میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے بالکل یعنی ادھکرت نہیں ہوں. میں کس بحاف پر یہ بات کہوں گا کہ رکھ لیا جائے یا چھوڑ دیا جائے. رکھ لیا جانے کو تو کہہ سکتا ہوں، اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کے بارے میں کیسے کہوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیال جو آ رہا ہے، خاص کر میں ذکر کر رہی ہوں پڑھے لکھے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، جو لوگ کچھ عہدوں پر بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتہاس یہ بتا رہا ہے پچھلے 75 سال کا کہ یہاں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. ہو سکتا ہے اس سے ایک طرح سے انگریزی میں کہتے ہیں یو کین بائی پیس، کیا ہم اس سے شانتی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو جذباتی لگاؤ ہے ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کا، ایودھیا پہ ایسا لگ رہا تھا بات رک جائے گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ بات یہاں پر رک رہی ہے. اور جو ہندو سینٹیمنٹ ہے اور خاص کر اس کی جو ایک راجنیتک جو ایک اس کی اہمیت ہے وہ کافی اونچی ہے. اور آپ دیکھیں عدالتوں سے لے کر بیوروکریسی سے لے کر تمام طرح کا جو ہمارا جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے وہ پربھاوت نظر آ رہا ہے. ایسے میں کیا آپ کی نجی رائے یہ ہو سکتی ہے ایسے کوئی سمجھوتے والے فارمولے پہ پہنچا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے لوکتنتر میں ہر ویکتی کو ادھیکار ہے کہ اس کو برابری کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ عارفہ جی، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک بات آپ نے شروع میں سوال کیا تھا چھوڑ دیا جائے دے دیا جائے، وہ بات الگ ہے، اور سمجھوتا ہونا یہ الگ بات ہے. تو سمجھوتا ہونے کا تو پکش ہر حال میں لیا جانا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سب سمجھدار لوگوں کو. لڑائی تو کبھی فائدے مند نہیں ہوگی، نہ مسلمان کے لیے، نہ ہندوؤں کے لیے، اور نہ دیش کے لیے، نہ مانوتا اور انسانیت کے لیے. کسی کے لیے لڑائی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. لڑائی اور اختلاف کے بیچ میں اگر سمجھوتا کی کوئی شکل نکل آتی ہے تو نتھنگ لائک دیٹ، اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گی بات کو شروعات ہونے سے پہلے ہی کہ دے دینا چاہیے، تو وہ سمجھوتا نہیں ہے، وہ تو سرنڈر ہے. ایودھیا کے معاملے پر میں کیونکہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اور مسلمانوں نے بڑے صبر کے ساتھ، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مسلمان کامن مسلمان کو، مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان لیڈرشپ کو، مسلمان آرگنائزیشنز کو، کہ انہوں نے کتنے گریس کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کر لیا. اب وہ اس گریس کے ساتھ ایکسپٹ کرنے کو دوسرا معنی لوگ نہ دیں، بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں. مجھے تو وہ اپریسیشن کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن گریس کی کیا اہمیت ہوئی جبکہ اتنی بڑی مسجد دے دی گئی، وہ مقدمہ ہار گئے، اور اس کے بعد اب پھر نئی مسجدوں پہ دعویٰ ہو رہا ہے. جی وہ ٹھیک ہے کہ وہ وہی میرا شکوہ یہی ہے نا کہ اس گریس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں مقدمہ ہار گئے، بھائی مقدمہ ہارنے کے بعد بھی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور دنیا میں اس کی تعریف بھی ہوئی کہ بھئی یہ لوگوں نے اس کو جو ہے کورٹ کے فیصلے کو سلیقے سے، یہ بات صحیح ہے کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد آپشن کوئی نہیں بچتا ہے. کہنے والا یہی کہے گا آپ کو جواب میں اگر آپ میری طرف سے کسی سے یہ پوچھیں گی. لیکن اپریسیشن تو ہونا چاہیے تھا نا کہ لوگوں نے اس کے ورد کوئی، ہمیشہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں. نہیں، اور ہم نے شابری مالا اور باقی کئی مدعوں پہ دیکھا جہاں سپریم کورٹ کی بات لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے. جی ہاں، تو مسلمانوں نے ایک ایسے مدعے کو جو یعنی اتنے سالوں تک لڑائی چلی جس مدعے کے لیے، اس کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، پہلے ہی من بنا لیا تھا کہ بھئی اگر خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو ہم مانیں گے. اب میں تھوڑا آگے بڑھتی ہوں. کوئی بھی کہے مجھ سے کہ جی دے دو اس کو بھی اور پیس خرید لو، تو کیسے پیس خریدی جائے گی؟ پیس ایسے دینے سے تھوڑی خریدی جائے گی، پیس خریدی جائے گی سمجھوتے سے. تو وہ سمجھوتے پر تو میں ایگری کرتا ہوں. اور سمجھوتے کی کوئی تصویر ہے آپ کے دماغ میں؟ نہیں، میں کیونکہ اس میں ہوں نہیں. میں نے یہ بھی کہا ہے، یعنی میں نے نہیں، میری تنظیم نے کہا ہے، سب نے مل جل کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لڑائی کورٹ میں بھی صرف ہمارے اس کمیٹی کو لڑنا چاہیے. اچھا، ابھی تو اسٹریٹجیکلی بہت سارے لوگوں کو میدان میں اتار دیا ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ ناموں سے، کہیں وکیل لوگ آ گئے ہیں، کہیں عورتیں ہیں، کہیں مرد ہیں، کہیں کوئی ہے، کہیں پجاری ہیں، اور وہ پھر وہ الگ الگ شہروں میں بھی ایک ساتھ کر رہے ہیں. تو وہ تو عجیب سے صورتحال بنا دی گئی ہے. اور معاف کریے گا، یہ کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے
کہ جو لوکل کورٹ نے فیصلے دیے ہیں ابھی تک اس کے بارے میں، اس میں انہوں نے اپنے حد سے تجاوز کیا ہے. اور سپریم کورٹ کو کیا اس کو یہی ختم کر دینا چاہیے تھا، یہیں پر روک لگا دینی چاہیے تھی؟ اس کو کیوں اتنا ڈیریل ہونے دیا، کیوں آگے بڑھنے دیا؟ آف کورس ہمارا تو یہی ماننا ہے، ہمارا تو یہی ماننا ہے. اور اب میں معاف کریے گا، یہ کڑوی سی بات ہے، ذرا بہت نامناسب بھی ہوگی، اور میرے جیسے آدمی کو میں کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن کئی معاملوں میں کورٹ نے جو بہت اچھے رخ اپنائے، سپریم کورٹ نے تو مجھے لگتا ہے وہ صرف اس لیے اپنائے تھے تاکہ اس معاملے کو وہ ان لوگوں کی مرضی کے مطابق کر سکیں. اہم بات کہہ رہے ہیں آپ. مدنی صاحب، تھوڑا سا میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ مسجد کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک بھاوک معاملہ ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ڈے ٹو ڈے کی سمسیایں ہیں، جو روز مرہ میں جو مسلمان دیش میں پریشان ہو رہے ہیں، چاہے وہ بلڈوزر چڑھانے والی بات ہو، یا پھر ہم نے دیکھا رام نومی کے موقع پر، پھر ہنومان جینتی کے موقع پر، یعنی یہ مسلم جو ہندو تہوار ہیں ان کو کس طرح سے ایک ہنسا کے سمبل کے طور پر جو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اب اگر تہوار آ رہا ہے تو اس کو ساتھ مل کے منانے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے نفرت میں جو چور ہوئے ہم یووا ہیں، ہندو یووا، وہ جا کے مسلم محلوں میں گھستے ہیں اور وہاں گالی گلوچ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں انہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوکلائزڈ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہے؟ یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تہوار تو میری سمجھ میں دو بات آتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ ہندو نہیں ہے. اگر ہم ہندو کہتے ہیں تو ایک بڑے گروپ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی تعداد پہلے بہت تھوڑی تھی، ابھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، یہ ضرور ہے. اور یہ کچھ لوگ ہیں جو سپریمیسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اپنی، اور وہ ان نوجوانوں کو بھڑکا کر ان کا استعمال کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور گورنمنٹس یا تو ان کے سپورٹ میں ہیں یا ان کو کاؤنٹر کرنے کا، ان کو روکنے کا جس طرح کا جینوئن پریاس اور کوشش ہونی چاہیے تھی وہ کوشش نہیں ہو رہی ہے. شکایت ان کی نہیں ہے، شکایت ان کی ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں. اپنا ڈومیننس اگر گڑبڑ کوئی بھی کرے، قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ یہاں کا سناتن دھرم بھی کہتا ہے، یہاں کی پرمپرائیں بھی کہتی ہیں، اور ہمارا سنویدھان بھی کہتا ہے. اور یہ دونوں کے معاملے میں ایک رہنا چاہیے. ہندو کے معاملے میں بھی وہ نام کے ہندو ہوں یا نام کے مسلمان ہوں، کوئی ان سب کے معاملے میں ایک جیسا رہنا چاہیے. یونیفارم سول کوڈ کو لے کر بھی بات ہوئی آپ کی کنونشن میں، اس میں ذکر ہوا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے یا کسی بھی اس طرح کی کسی بھی کوشش کو ناکام کیا جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کو اتنا ٹچی ایشو کیوں بنایا جائے؟ کیونکہ کئی لوگ تو یہ آرگیو کریں گے کہ دیکھیے مسلمان تو بھارت میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سمویدھان میں وشواس ہے، اور سمویدھان میں تو اس بات کو کہا گیا ہے کہ ہاں ایک یونیفارمٹی لانے کی کوشش کرنی ہوگی، یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ صرف خالی ایک طبقے کو پربھاوت نہیں کرے گا، یہ تو ہر طبقے کا سوال ہے. پھر آپ کو خاص پریشانی کیوں ہے؟ خاص پریشانی نہیں ہے، بلکہ خاص سے زیادہ پریشانی ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ ٹرپل طلاق کا ایشو ہوا تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کو جس طرح سے پورٹری کیا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب طلاق ہی دیتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرتے. خود پرائم منسٹر کے بیانوں سے ایسا ظاہر ہوتا تھا. تو کمیونٹی کو بے عزتی کی فیلنگ تھی. تو کوئی بھی چیز اگر کرنی ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے کیا جائے گا، غلط طریقے سے کیا جائے گا تو اس کو کیسے کمیونٹی کوئی بھی ایکسیپٹ کرے گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ریفارم کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور ریفارم کو ویلکم کیا جانا چاہیے. اور جتنے دنیا میں سوشیالوجی کے لوگ ہیں، سماج بنانے کے لوگ ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قانون صرف کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، کچھ لوگوں کو سزا دے سکتا ہے. اوریجنل ریفارم جو آئے گا وہ سوسائٹی کے اندر سے آئے گا. جیسے ہم نے اپنے ریزولوشن میں بار بار یہ بات کہی ہے
प्रोग्राम में भी कहा है और शुरू भी किया है इसको, कि किसी लड़के और लड़की की शादी होने लगे तो शादी होने से पहले उनको कम से कम दोनों को अलग अलग, लड़कियों का अलग ग्रुप बना के और लड़कों का अलग ग्रुप बना के उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि तलाक मसले का हल नहीं है, तलाक तो मजबूरी का नाम है और सबसे नापसंदीदा, सबसे घटिया चीज है तलाक होना, देना, दिया जाना। और तलाक का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इग्नोर करना भी मुनासिब नहीं है, बुरा है, बहुत ही बुरा है, नाजायज है। नहीं, लेकिन मदनी साहब यूसीसी से डरने या घबराने या उसको अपोज करने के पीछे क्या वजह है? वो भी आपकी एक सोच है और उसको भी 100% नकारा नहीं जा सकता है। और आप हो सकता है कि आप सही हों, बल्कि शायद सही ही हों, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी से पीछे हटे, ये मुनासिब नहीं है। वो बात आप भी सही हो सकती हैं, मुझे उससे कोई बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं है आपकी बात से, आपका ये सवाल अपनी जगह वाजिब भी हो सकता है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो ऑपोजिशन है, जो आप मुखालफत कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों नहीं चाहिए यूसीसी? देखिए, हमें इस देश के निर्माताओं ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट लोग थे, उन्होंने हमसे वादा किया था, हाँ ठीक है, इसमें दखल नहीं देंगे। हम समझते हैं कि ये वादा चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में न लिखा गया हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाल दिया गया हो कि हाँ इसको बाद में कर लेंगे, तो बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी मौजूद है, प्रीएम्बल में या उनके उसमें, मसलन जैसे शराब के बारे में है, जैसे साफ पानी के बारे में है, जैसे और चीजों के, भुखमरी, बेरोजगारी, जिहालत के बारे में, तो क्या सारी चीजें हल हो गई? उन्होंने एक वादा किया था, एक कमिटमेंट किया था, मौजूदा लोगों को, सरकारों को उस कमिटमेंट का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अब वो तो ये कहते हैं, वो तो बेवकूफ थे, उन्होंने वो तो प्रॉब्लम कि उन्हीं की, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग थे वो सबसे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बने हुए हैं मौजूदा सरकार और हमारे मुल्क के सरबराह की नजर में, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं मदनी साहब, मुझे इसका जवाब साफ नहीं मिला। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें तमाम जो तबके और तमाम जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिसमें हिंदू ट्राइबल्स भी हैं, क्रिश्चियन ट्राइबल्स भी हैं, उन तमाम लोगों के जो पर्सनल लॉज हैं वो एक हो जाएं, इसमें दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्यों पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मुसलमान? आप बहुत अच्छी बात पे लेके आएंगे। अगर सारे लोगों के पर्सनल लॉज को एक किया जाए और मुसलमानों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे अमल में, जिसको उर्दू में अमल बोलते हैं, इस पूरे अमल में, इस पूरे प्रोसेस में मुसलमान भी शामिल हो, तो बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। हम लोग रिजिड नहीं हैं, हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीके से हमारा बहुत सख्त इख्तिलाफ है। सब लोगों के साथ बैठें, सबको बात करें, सबकी चीजों को लेने की कोशिश करें, और जिसमें बिल्कुल हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी ही चाहिए। तो अगर जेंडर इक्वालिटी के लिए, बच्चों के हक के लिए, औरतों के हक के लिए, कमजोर लोगों के हक के लिए, माइनॉरिटीज के हक के लिए, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी गवर्नमेंट कोई भी काम करना चाहती है और उसमें मुसलमानों को शामिल करके बातचीत करना चाहती है, और सबकी रजामंदी से, सहमति से कोई चीज लाना चाहती है, और सहमति का कह करके मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो कुछ में हम चाहेंगे मुसलमान सारा मान लिया जाए, लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर डिबेट और बहस तो हो, एक ऑब्जेक्टिव बहस हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, हम तैयार हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करने को तैयार हैं? नहीं, अब ये बातों में फर्क आ जाता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस फॉर्मेट में ये लोग पेश कर रहे हैं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे हो भी जाए फिर भी, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रोसेस ठीक तरीके से स्टार्ट किया जाएगा बातचीत का, तो उसके ऊपर जरूर हम ओपन हैं। तो दोनों बातों में भी फर्क कर लें, बहुत
بہت صاف صاف کہہ دوں میں، نمبر ایک، جس طرح سے یہ لانے کی بات کر رہے ہیں یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر عورتوں کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے، کوئی بھی یونیفارمٹی لانے کے لیے کوئی بھی کام بات چیت کرنا چاہیں گے تو ہم لوگ اوپن ہیں، پوزیٹیو ہیں۔ میں اکیلا ہوں، پوری سب مسلمانوں کی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ سب تنظیمیں اس پر راضی ہو جائیں گی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بہوسنکھیک سمودائے کی جو پریکٹسز اور ان کا جو ریلیجس کلچر ہے، کہیں اسی کو یونیفارمٹی بنا کر سب کو وہ ماننے کے لیے بادھیہ نہ کیا جائے، کیونکہ جب بھی اس پہ بحث ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ کیا جو ڈائیورسٹی ہے الگ الگ ریلیجنز کی، خاص کر مسلم سمودائے کی، اس کو اس میں شامل کیا جائے گا، یا یہ بولا جائے گا کہ ہندو دھرم کے ریتی رواجوں کے حساب سے اب باقی دھرموں کو بھی ویسے ہی رہنا ہوگا؟ پتہ نہیں، دیکھیے کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے ابھی بہت کلیئر نہیں ہے، لیکن موٹے طور پر ہم اس کے ورودھی ہیں۔ جی ہاں، مہدی صاحب، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کافی جذباتی بھی ہو گئے اپنی تقریر کے دوران، بھاوک ہو گئے آپ۔ کیا ایسی وجہ ہے، کیا ایسے دل میں چبھن ہے، کیا تکلیف آپ کو ہوئی جس میں مدنی صاحب کو بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہتے ہیں امید ایسی نہ تھی، امید ایسی نہ تھی محفل کے ارباب بصیرت سے، گناہ شمع کو بھی جرم پروانہ بنا دیں گے۔ واہ! تو ایسے ہی ہے، بس کیا کہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے دل کی حالت ہے وہ باقی مسلمان بھی ایسا سوچ رہے ہیں؟ حالانکہ بعد میں آپ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ مضبوطی سے ہے، ہرگز ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کے نن مسلمز کی، جس میں ہندو بھی ہیں، اکثریت آج بھی اس جگہ پر نہیں ہے جس جگہ پر یہ نظر آتے ہیں لوگ۔ تو میں بالکل مایوس نہیں ہوں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی طاقت تعلیم پر، قابلیت پیدا کرنے پر، اور اپنے اخلاق کو سدھارنے پر، اخلاق اور کردار، کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے ہمارا کہ دوسرا آدمی محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ آپ کس بات سے امید باندھ رہے ہیں؟ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں، جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں جس طرح سے جینوسائیڈ کی کالز ہیں، جس طرح سے دھرم سنسدیں ہو رہی ہیں، وہاں پر نفرتی بھاشن دیے جاتے ہیں، اور اس کا ایک ہنسک ایک ریفلیکشن ہم سڑکوں پر بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے میں کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید کی جائے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا جو بھوشیہ ہے وہ لوکتانترک ہوگا؟ کیا وہ سیکولر اور ڈیموکریٹک ہوگا؟ یا اس پر جو پوری دنیا میں ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس طرف بھارت جا رہا ہے؟ آپ کی امید کی بنیاد کیا ہے؟ امید کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی اس طرح کی طاقتوں سے لڑنے والے لوگ موجود ہیں، مسلمانوں میں نہیں، ادرس میں۔ میں ادرس کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک وہ جو دشمن ہے، وہ کبھی سدھرے گا نہیں، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کتنا بھی اچھا ہو جائے وہ اسے معاف نہیں کرے گا، وہ اس کی دھارنا بنی ہوئی ہے، وہ اسی پر قائم ہے۔ آپ 1 نہیں، 2 نہیں، 500 وہ اپنی جگہ دے دیں، پیچھے ہٹ جائیں، وہ 500 کے بعد وہ 5000 پہ چلے جائیں گے، پھر 30,000 پہ چلے جائیں گے، وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو آپ کے دوست ہیں، ان کی تعداد بھی دشمنوں سے تو بہت زیادہ ہے، ڈبل ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو سائلنٹ ہے، وہ میجورٹی میں ہے اس ملک۔ اور مجھے شکایت ہے مسلمانوں سے، اپنوں سے شکایت ہے، اپنے آپ سے بھی شکایت ہے کہ اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے جو سائلنٹ ہے، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ابھی بھی موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم سائلنٹ میجورٹی کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کریں۔ اور کیسے ہوگا یہ؟ اس کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ معاملات کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ایشوز پر مسلمانوں کو ان کے ساتھ مل کر کے لڑائی لڑنی پڑے گی۔ نہیں، لیکن محمود مہدی صاحب، اگر پڑوسی سے آپ اپنا تعلق اچھا کر بھی لیں تو جو سرکاری تمام طرح کی کارکرم چل رہے ہیں، بلڈوزروں سے لے کر CAA بنانے سے لے کر UAPA میں نوجوانوں کو جیل بھیجنے تک، اس سب کا اخلاق یا کردار یا اچھے برتاؤ سے کیسے مقابلہ کرے گا یووا بھارت کا؟ کیا ہے، اگر آج کی تاریخ میں بلڈوزر چلتا ہے کسی مسلمان کے گھر پہ تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ تعداد بڑھ جائے گی تکلیف ہونے والوں کی
تو جو سرکاریں ہیں اور جو یہ اس ایکشن کو لینے والے ہیں ان لوگوں کا رویہ تبدیل ہوگا، اور نہیں تبدیل ہوگا تو سرکار بدلے گی. تو یہ ایک پروسیس کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اب چاہے ہمیں اس کے جواب میں کچھ ملے یا نہ ملے، بدلے میں اچھائی ملے یا برائی ملے، ہمیں ہر حال میں اچھائی دینی ہے. جیسے میں نے دیوبند میں بھی کہی تھی بات کہ نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے ہی مٹایا جا سکتا ہے، آگ کو آگ سے نہیں پانی سے ہی بجھایا جا سکتا ہے. آپ نے یہ بات مسلمانوں سے تو کہی، لیکن آپ دیش کا جو بہت سنکھیک ہندو ورگ ہے، کیا اس سے ایک مسلم دھرم گرو ہونے کے ناطے، ایک ایسا ویکتی ہونے کے ناطے جس کے پریوار نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی، آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا، پاکستان کے بجائے ہندوستان کو چنا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی دھرم گرو نہیں ہوں، چھوٹا سا ورکر ہوں، کاریہ کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دھرم گرو بتایا، یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہم لڑ رہے ہیں ظلم کے خلاف، انیائے کے خلاف، اتیاچار کے خلاف، ایک پوری اتنی بڑی سنکھیا کو سائیڈ لائن کرنے کے خلاف، یہ لڑائی مسلمان کے لیے نہیں لڑ رہے، دیش کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے یا ہمیں اپنے ساتھ بلانا چاہیے. اور ہمارے اس ملک میں بسنے والے برادران وطن ہندو بھائیوں کا جو جینیون کنسرن ہے مسلمانوں کو لے کر یا مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈ کو لے کر، ہم جمعیت علماء ہند اور ہم سارے اس کے ورکر اس کو ایمانداری سے ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیشہ تیار تھے، آج بھی تیار. آپ کا جو جینیون کنسرن ہے وہ اس کے اوپر اگر ڈائلاگ ہوگا، بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں ہمیشہ. بہت بہت شکریہ محمود مدنی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور تمام ہم سے بات چیت کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.